नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम सल्लु अलल हबीब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। मेरी गुफ्तगू का उन्वान जानवरों के हुकूक़ के हवाले से है। सामीन मोहतरम, जो मैंने आयत पढ़ी है इसका सादा सा तर्जुमा आपने समात कई दफ़ा किया है, पढ़ा है, एक दफ़ा फिर बताता चलूँ। और नहीं भेजा हमने आपको मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। इसमें इंसान हो, जानवर हो, हैवानात, चरिंद परिंद, दुनिया की वो मखलूक जो सांस लेती है उसके लिए आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर भेजा गया है। इनमें से जो हमारी आज गुफ्तगू का चैप्टर है, उन्वान है, वो जानवरों के हुकूक़ के हवाले से है। तो सबसे पहले याद रखिए, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानवरों की खैर खाई के हवाले से इरशादात फरमाए हैं। वो चंद एक आप हज़रात के सामने में बयान करूँगा। जानवरों की अहमियत के हवाले से अगर आप ये अंदाज़ा लगाएं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने कुरान पाक की जो 114 सूरतें हैं, इनमें कुछ सूरतों के नाम जानवरों पे रख दिए। सूरह अल बकरा कुरान पाक की पहली सूरत जिसका मतलब है गाय। सूरह अल अनकबूत जिसका मतलब है मकड़ी। सूरतुल फील जैसे हाथी है। इसी तरह सूरतुन नहल है, शहद की मक्खी है। सूरतुन नमल है, चूंटी है। ये सारी इन सूरतों के नाम जानवरों के नाम पर रखे गए हैं। इनकी अहमियत है इसलिए तो रखे गए। अब आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बदकार औरत जो फहश कामों में मुब्तला होती थी और दुनिया उसे बदकार के नाम से याद किया करती थी, वो एक जगह से गुज़री तो एक कुत्ता जो कि प्यास से बिलबिला रहा था और मट्टी चाट रहा था, कुएं से पानी नहीं निकल रहा था, और इस औरत ने अपने जूते में, अपने मोज़े में पानी निकाल कर इसे पिलाया। अल्लाह ताला को उस जानवर के साथ ये अच्छा सलूक करने की वजह से इस औरत की बदकार थी, गुनाहगार थी, ये अदा पसंद आई, तो रब्बे ज़ुल जलाल ने उस औरत को जन्नती बना दिया। ये रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमाया। इसी तरह एक औरत जो कि बिल्ली को बांध के रखती थी, उसे मारती भी थी, पानी भी नहीं देती थी, खाना भी नहीं खिलाती थी, उसके बारे में वाज़ेह बताया कि उस पर अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल फरमा दिया। एक सहाबी हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, कमली वाले आका, मैं एक हौज़ से मैंने बनाया है, मेरे जानवर वहाँ से पानी पीते हैं, तो हुज़ूर अगर दूसरे ऊँट पानी पी जाएं मुझे इसका अजर मिलेगा? तो हुज़ूर ने फरमाया, हाँ, जिस जानवर का, जिस हैवान का जिगर जो है ये पानी से तर होगा, अल्लाह ताला तुझे क़यामत तक इसका अजर व सवाब अता फरमाते रहेंगे। इब्न अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने से, ये मैं आपको हुज़ूर के वो जानवरों से प्यार या फिर जिन लोगों ने जानवरों के साथ बुरे सलूक किए उन पर अज़ाब जो है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ। इब्न अब्बास कहते हैं हमारे सामने से एक गधा गुज़रा जिसके चेहरे पर ज़ख़म का निशान था, तो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई, उस शख्स पर लानत हो जिसने इस मासूम जानवर के चेहरे पर मारा है। अब मैं सूरतुन नहल की कुछ आयात आप हज़रात के सामने पढ़ता हूँ। कुरान पाक कहता है, वल अनआम खलक़हा लकुम फ़ीहा दिफ़उम व मनाफ़िउ व मिन्हा ताकुलून। उसने चौपायों को पैदा फरमाया, मैं तुम्हारे लिए इसमें, जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें तुम्हारे लिए सर्दियों से बचने का सामान है और दीगर फ़ायदे हैं, इसमें तुम खा भी सकते हो। अब जानवर को ज़िबा करें, आप उसका गोश्त खाते हैं, उसकी जो खाल होती है आप उससे जैकेटें, जूते ये बना सकते हैं। ये अल्लाह ताला की एक नेमत है।
فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور تمہارے لیے ان میں رونق ہے جب تم شام کو لاتے ہو اور صبح کو چھوڑتے ہو۔ آپ ہمارے جنگلات میں دیہاتی علاقوں میں صبح جناب جانوروں کو جنگلوں کی طرف لے کے جایا جاتا ہے، بڑے اچھا ایک ماحول ہوتا ہے، پھر واپس لے کے آیا جاتا ہے، بڑا اچھا ماحول ہوتا ہے۔ فرمایا یہ تو تمہارے گھر کی رونق ہے۔ پھر فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور وہ تمہارے بوجھوں کو ایسے شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تم اپنی جانوں کو مشقت میں ڈالے بغیر نہیں پہنچا سکتے، بلا شبہ تمہارا رب رؤوف الرحیم ہے۔ اب جانوروں کے والے سے حضور نے رب ذوالجلال نے قرآن پاک کی واضح آیات سورۃ النحل کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ ہمارا سامان بازاروں تک لے جاتے ہیں، ہم ان میں سے کھا بھی سکتے ہیں، ہم ان کے اوپر بیٹھ کے سواری بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کے جو ہے وہ چمڑے کا لباس بنا سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں جانوروں میں شامل ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جانور گزرا جس پر 3 سوار بیٹھے تھے، حضور نے فرمایا اس پر ظلم نہ کیا جائے، اس پر سے 2 ہی تم سوار ہو سکتے ہو، چونکہ یہ جتنا بوجھ اٹھا سکتا ہے تم اتنا ہی بوجھ اس پہ اٹھاؤ۔ اسی طرح آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اونٹ بندھا ہوا تھا، حضور نے اسے دیکھا تو وہ اپنے ہی آواز میں کچھ شکایات کرنے لگا کہ میرا مالک مجھ پر یہ ظلم کرتا ہے۔ کملی والے آقا نے اس کی پشت پر پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اسے لاڈ پیار کیا، فرمایا کہ خبردار جانوروں کے ساتھ ظلم نہ کیا کرو، یہ تمہارے لیے ہر قسم کی جو سہولت تمہیں مہیا کرتے ہیں، اس لیے جتنا یہ بوجھ اٹھا سکتے ہیں اتنا بوجھ تم ان پر لاد دیا کرو۔ اسی طرح ایک اونٹ کے جو ہے وہ چہرے پر داغا گیا تو کملی والے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان کے چہرے ہی تمہیں ملے ہیں، چہرے ملے ہیں ان داغنے کے لیے، تم کس جسم کے اور حصے پر مار سکتے ہو، چہرہ جو ہے اس پر مت داغا کرو۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانوروں کے سامنے جیسے ایک جانور ہے اسے ذبح کیا جاتا ہے تو یہ واضح احادیث میں فرمایا کہ جب ایک جانور کو ذبح کیا جائے تو تم چھری کو پہلے بہت زیادہ تیز کر لیا کرو تاکہ جانور جو ہے وہ اسے کسی قسم کی مشقت یا تکلیف نہ ہو، سب سے پہلے یہ۔ دوسرا فرمایا کہ ایک جانور کو جب تم ذبح کرتے ہو تو اس کے سامنے دوسرے جانور کو کھڑا مت کرو، اس کے سامنے ذبح نہ کرو، چونکہ وہ پھر 2 دفعہ مرتا ہے، ایک دفعہ تم ذبح کرتے ہو اور پہلی دفعہ جب اس کے سامنے کسی جانور کو ذبح کرتے ہو۔ فرمایا چھری جب تیز نہیں ہوگی اسے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، تو اس لیے یہ چیز کو مد نظر رکھا جائے۔ پھر فرمایا ایک صحابی نے عرض کی حضور میں جب جانور کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آ جاتا ہے، حضور نے فرمایا ہاں یہ رحم آتا ہے، تو جو اس وقت جانور پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے پر کل بروز محشر رحم فرمائے گا۔ اسی طرح جو موذی جانور ہیں انہیں مارنے کے حوالے سے سانپ ہے نقصان پہنچاتا ہے مار دیں، چھپکلی ہے اس کو مار دیں، لیکن ان کے مارنے میں بھی احتیاط بتائی گئی ہے کہ یہ نہیں کہ آپ چھپکلی کو، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چھپکلی کو جس نے پہلے وار میں مارا اسے ثواب ہوگا، اس کے پھر درجات کم ہوتے جاتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ پہلے وار میں آپ اسے ماریں تاکہ وہ تڑپے نہ، تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ پھر فرمایا کہ جب تم سفر کر رہے ہوتے ہو تو تم اونٹوں پر ہو، سبزے والی جگہوں سے گزرو جہاں پر گھاس ہو سرسبز و شاداب، تو وہاں پر تھوڑی دیر رک کے انہیں ان کا حصہ ضرور دیا کرو تاکہ وہ وہاں پر سے چارہ کھائیں، یہ انہیں حصہ ضرور مل جائے۔ پھر کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں یہ مسند کی حدیث پاک ہے کہ ایک بیل پر بہت زیادہ مال لادا گیا اور اس کو لے جایا جا رہا تھا، تو بیل نے یہ بول کر کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کھیتی باڑی کے لیے بنایا ہے اور تم مجھ پر سامان لاد رہے ہو، تو وہ مالک بڑا حیران ہوا کہ کیا ایک جانور بھی بول سکتا ہے؟ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ عجیب بات نہیں ہے، میرا بھی اس پر یقین ہے، ابو بکر کا بھی یقین ہے اور عمر بن خطاب کا بھی اس پر یقین ہے۔ یہ ساری چیزیں جانوروں کے حقوق میں آتی ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہی زمانے میں صحابہ کرام نے آ کر شکایت کر دی۔ اب حضور میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رحمت عالمین کے لیے بن کے آئے ہیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے زمانے میں صحابہ کرام نے آ کر شکایت کی،
حضور ہمارے باغ میں ایک اونٹ پاگل ہو گیا ہے، وہ سب کو کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے۔ کملی والے آقا پاک نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے لے چلو۔ جب باغ میں لے کر گئے تو وہاں پر وہ اونٹ تھا، جس طرح مڑتا تھا صحابہ کو کاٹنے کے لیے دوڑتا تھا۔ حضور نے فرمایا ادھر آ، اور جب وہ حضور کے پاس آیا آپ نے پیشانی سے اسے پکڑا اور جھٹکا دے کے فرمایا میرے غلاموں کو تو تنگ کرتا ہے۔ حضور نے اسے مارا نہیں ہے، کچھ نہیں کہا، اسے سمجھایا کہ میرے غلاموں کو تنگ نہ کر۔ اب عالمین کے لیے جو رحمت تھے وہ اپنی رحمت برسا رہے تھے اس وقت، تو وہ اونٹ فوراً سجدے میں گر گیا۔ تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کملی والے آقا کاش کہ ہمارے پیروں میں شریعت کی بیڑیاں نہ ہوتی تو ہم بھی اونٹ کی طرح سجدہ کرتے۔ یہ والی حدیث حضور نے اس وقت فرمائی تھی کہ ہاں اللہ تعالیٰ سجدہ جو ہے اللہ کے بعد کسی بشر کو جائز نہیں ہے، اگر جائز ہوتا تو عورت کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ سامعین محترم، یہ ساری چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس میں ایک بھیڑیوں کا وفد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا اور صحابہ کرام مجلس میں بیٹھے تھے، دارمی شریف کی حدیث پاک ہے یہ، اور وہاں پر جب صحابہ بیٹھے تھے تو بھیڑیے بڑے ادب سے حضور کی بات سنتے رہے۔ جب مجلس اختتام پذیر ہوئی تو بھیڑیے عرض کرنے لگے، صحابہ انہیں پتھر مارنے لگے تو حضور نے فرمایا ٹھہرو، یہ کچھ اپنے معاملات میرے پاس ڈسکس کرنے آئے ہیں۔ تو بھیڑیوں نے اپنی زبان میں عرض کی کہ حضور اگر یہ ہمیں ہمارا حصہ دے دیا کریں اپنے مال مویشیوں میں سے، ہم ان کے جانوروں کو جنگل میں کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم بھیڑیوں کی اس بات کو ہم نہیں مان سکتے، ہم اپنے جانوروں کی حفاظت کریں گے۔ تو حضور نے فرمایا تھا جاؤ بیڑیوں تم اپنا کام کرو، انہیں اپنا کام کرنے دو، یعنی تمہیں جب رزق ملتا ہے تو تم وہ بالکل کھا سکتے ہو۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پر جانوروں کے حقوق اس طرح کہ ان پر بیٹھو، انہیں مارو نہ، ان پر زیادہ بوجھ نہ لادو، ان سے پیار اور محبت سے پیش آؤ، چونکہ یہ جانور ایسے ہوتے ہیں جب ان سے آپ پیار کرتے ہیں یہ انسانوں سے پیار کرتے ہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالی ہمیں ان بے زبان جانوروں سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں دنیا بھر میں جتنی بھی تنظیمات ہیں انہوں نے جانوروں کے حقوق ضرور رکھے ہوئے ہیں۔ کسی نے یہ واقعہ بھی میں کوٹ کرتا چلوں بتایا تھا کہ جب ترکی میں برف بہت زیادہ پڑتی ہے تو جب وہاں پر برف باری ہوتی ہے تو درختوں کے پتے یہ ڈھک جاتے ہیں اور جو اناج ہوتا ہے اس پر بھی برف ہوتی ہے، تو پرندے جو ہیں یہ دانہ نہیں چگ سکتے، تو اس وقت لوگ برف کے اوپر دانہ پھینکتے ہیں تاکہ پرندے جو ہیں وہ بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے دانہ کھا سکیں۔ اس طرح ہمارے پاکستان میں بھی لوگ یہاں پر اپنے گھروں کی چھتوں پر تھوڑا پانی رکھ دیتے ہیں، تھوڑا باجرہ پھینک دیتے ہیں تاکہ جو ہمارے پرندے ہیں وہ آئیں اور بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے دانہ چگیں، پانی پئیں اور چلے جائیں۔ ایک اور جو خرافات ہمارے معاشرے میں ہے اس پہ حضور نے لعنت فرمائی ہے کہ ہم کتوں کی لڑائی کروا رہے ہوتے ہیں، بیلوں کی دوڑ کروا رہے ہوتے ہیں، اس میں جانوروں کی بڑی تکلیف ہوتی ہے، مرغوں کی لڑائی کروا رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کہتے ہیں ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پر ہم نے دیکھا، حضور کے صحابہ تھے ساتھ، حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا اچانک چڑیا جو ہے وہ پھڑپڑاتی ہوئی اوپر آئی اور شور مچانے لگی۔ حضور نے فرمایا صحابہ تم میں سے کس نے اس چڑیا کے بچے اٹھائے ہیں، چونکہ یہ مجھے شکایت کر رہی ہے کہ میرے بچوں کو کسی صحابی نے شرارت کی وجہ سے اٹھایا ہے۔ جس نے بھی اس کے بچوں کو اٹھایا ہے وہ فوراً اس کے گھونسلے میں واپس رکھ دے تاکہ یہ اسے سکون میسر آ سکے۔ جو نبی اتنا گوارا نہیں کرتا کہ وہ چڑیا اپنے بچوں کی وجہ سے پھڑپڑائے، یہ بھی ایک تکلیف ہے، تو کیا وہ نبی گوارا کرتے ہیں کہ ان کا امتی بیلوں کی دوڑ لگوائے اور وہاں پر جانور مر جاتے ہیں، کسی کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے، اس طرح کتوں کی لڑائی میں کتے زخمی ہو جاتے ہیں، مرغوں کی لڑائی میں مرغے زخمی ہو جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مرغے کو مت مارو، یہ رحمت ہے، یہ صبح تمہیں نماز کے لیے جگاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں بے زبان جانوروں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آج کے عنوان کے حوالے سے میں نے جو کچھ بیان کیا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔